देखिए, जब एक तरफ फलस्तीन का मसला हल हो रहा हो, पूरी दुनिया के अंदर एक उसका जश्न मनाया जा रहा हो, फलस्तीनी खुद कह रहे हो कि मसला हल हो गया, अमन कायम हो गया, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस जमात को क्या हक हासिल था कि ये बाहर निकल कर जदीद असले से लेस निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं? तो ये कौन से दीन के अंदर लिखा है कि फलस्तीन का मसला हल हो जाए, फलस्तीनी खुशी मना रहे हों और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हों, और हम यहाँ पे जो है पुलिस के एक इंस्पेक्टर को 21 गोलियां मार के शहीद कर दें? जो लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हुए, मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे, और हर दफ़ा उनको यही कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन हर दफ़ा उनकी शराइत एक से एक बढ़ के थी। तो क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब बानी पीटीआई है, इनको सिर्फ और सिर्फ जो है बानी पाकिस्तान है। रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से आज इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अंदर इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी मौजूद थे, तलाल चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर मौजूद थे, इसमें वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात तारड़ साहब मौजूद थे, इसके अंदर सरदार मोहम्मद यूसुफ मौजूद थे। और जो बातें वहाँ पर की गई वो बड़ी अहम हैं। TLP के हवाले से इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने बताया कि जो लोग ये कहते हैं कि इनसे बातचीत नहीं हुई, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमने बातचीत के कितने अदवार किए। फिर उन्होंने ये बताया कि एक बड़ी दीनी शख्सियत बातचीत के अंदर डाली गई, उनको भी इन लोगों ने धोखा दिया। फिर उन्होंने जराइम की जो फहरिस्त है तवील वो सामने रखी कि कैसे फुटेजेस के ज़रिए हम साबित कर सकते हैं कि इन लोगों ने गाड़ियाँ लोगों से स्नैच की, गन पॉइंट के ऊपर। वो जो इंस्पेक्टर शहीद हुआ उसकी अंदोनाक कहानी भी बताई कि उसको मोहसिन नकवी के बयान के मुताबिक 21 गोलियां मारी गई हैं, और उसके बाद तारड़ साहब ने भी इसका जिक्र किया। तो ये जो पुरतशद्दद एहतजाज है, अब कल वो कहते हैं कि दाता दरबार जाकर उन्होंने कोई मामलात करने हैं, वहाँ पर कोई इकट्ठ करना है। दीनी जमातों के साथ मिलकर इन वफाकी वज़रा ने बताया कि कल हम जंगबंदी के लिए इजहार तशक्कर करेंगे और तशक्कर का दिन मनाएंगे। लेकिन साथ साथ पंजाब के अंदर दफ़ा 144 की खबर भी आई है, और इस्लामाबाद के गिरदोनवा के अंदर आपको दोबारा से कंटेनर की मूवमेंट भी नज़र आई है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये TLP का मामला, जिसकी क़यादत अभी भी मफरूर है या वो अंडरग्राउंड है या वो पकड़ी हुई है, उसके बारे में भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जब हमने उनके घरों में गए, जो ऑफिस बनाया हुआ था, तो वो एक नो गो एरिया बना हुआ था। जब मैंने अफसरान से बात की तो उन्होंने कहा जी कि ये एक कराची का जो 90 था किस ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन के MKM का, वैसा बना हुआ था, और वहाँ से हमने पैसे निकाले और ढेर थे पैसों के, और सोना मिला और न जाने क्या क्या। तो हम ये जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के आगाज़ में कि ये तमाम मामला जब हो रहे थे तो उस वक्त इंतज़ामिया कहाँ पर थी, और TLP का मुस्तकबिल क्या है, क्या इनको बैन किया जा सकता है? तो सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे पास मौजूद होंगे। हम उनसे ये भी जानना चाहेंगे नाज़रीन कि जो KP के अंदर तब्दीली आई है उसका क्या असर पड़ेगा मरकज़ के साथ जो मामला तय करने हैं? क्या उनको कोई ख़तरा महसूस हो रहा है कि KP से जो नया चीफ़ मिनिस्टर है, जिसके बयानात के अंदर आपको बड़ी तुंदी नज़र आती है और जिसके जो आमाल हैं बेशक वो पाकिस्तान का झंडा हटाने से मुतल्लिक हो, या जो पहला उसका फरमान हो कि आपने सनम जावेद को IG साहब उसके ऊपर रिपोर्ट आप मुझे दें और 24 घंटे के अंदर दें, बताएं कि उसको क्यों पकड़ा गया। उसके इस किस्म के अफकार व आमाल हैं, तो क्या सेंटर उसके साथ को एग्जिस्ट कर पाएगा या नहीं? और साथ पीपल्स पार्टी के मामलात भी हैं। आज सदर साहब भी MKM की एक मुलाकात के अंदर आए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी वहाँ पर बैठे हुए थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की बातचीत टॉप लेवल के ऊपर हुई, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मिले। तो क्या ये मामला तय हो गया? तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर हम फोकस करना चाहेंगे। इसी प्रोग्राम के अंदर नाज़रीन हम जो दहशतगर्दी के मामला हैं वो भी टेकअप करना चाहेंगे। हमें ये जानना मकसूद है कि पाकिस्तान की जो मगरबी सरहद है वहाँ से जो दरअंदाज़ी हो रही है, आज भी अगर आप ये फुटेज देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह मोमंद डिस्ट्रिक्ट के वो हिस्से जो अफ़गानिस्तान के साथ मुत्तसिल हैं, वहाँ से लोग अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह पाकिस्तान उसको स्पॉट करता है और किस तरह उनके ऊपर अटैक किया जाता है और किस तरह वो लोग मारे जाते हैं। 50 के करीब ये तश्कील जो फॉर्मेशन है वो पाकिस्तान के अंदर आई। साथ दोहा के अंदर बातचीत भी चल रही है। तो क्या मगरबी सरहद के ऊपर अमन आएगा? ये भी सवाल बड़ा है। दूसरा सवाल बड़ा ये है कि हिंदुस्तान जो तालिबान को
دوستی کے جھانسے میں رکھ رہا ہے تو طالبان اس جھانسے میں آ کر کیا کچھ گنوا سکتے ہیں، دلی کا نقصان کیا ہو سکتا ہے یا دلی کا فائدہ اس کے اندر کیا موجود ہے. اور بڑی بات سب سے جس کے اوپر ہم فوکس کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ پاکستان ان معاملات کے اندر کیا الجھا ہوا ہے، الجھا دیا گیا ہے، یا اب ہم سلجھاؤ کی طرف جا رہے ہیں. کیا طالبان کے اندر سے ٹوٹ پھوٹ اور شکست و ریخت ہوگی یا نہیں ہوگی. ان تمام معاملات کو ہم ٹیک اپ کریں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض سے، جو سابق ڈی جی ملٹری آپریشن، سابق کور کمانڈر کوئٹہ اور لاہور بھی رہ چکے ہیں اور بخوبی واقف ہیں کہ پاکستان کی فوج کی پلاننگ کیا ہے. تو ٹی ایل پی کے معاملات، پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات، افغانستان کے بارڈر کے معاملات آج کے پروگرام کا حصہ ہیں. تو گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں رانا ثناء اللہ سے. تو رانا صاحب بہت شکریہ. پہلے ذرا یہ عمران خان کی بات سے کر لیتے ہیں، ملاقات میں بھی آؤں گا جس کا آپ نے ذکر کیا تھا. تو یہ مناسب تجویز ہے، وہ کہہ رہے ہیں پیرول پہ مجھے رہا کر دیں، دیر پا امن کے قیام اور افغانستان سے تنازع کے حل کے لیے میں اپنا کردار ادا کروں گا. نہیں، ویسے ان کی بات درست ہے، کیونکہ جس نے معاملہ خراب کیا ہوتا ہے نا اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن ان کی اس سنسیریٹی پہ، نیت پہ اگر ریاست کو یقین آ جائے تو پھر ان سے یہ کام لیا جا سکتا ہے. لیکن یقین دلانا جو ہے یہ ان کا کام ہے کہ وہ ریاست کو اپنی نیک نیتی کی یقین دہانی کروائیں، تو پھر آزمایا جا سکتا ہے. مجھے یہ لگا کہ اس ٹویٹ کے اندر ویسے تو جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن رہائی کی طلب جو ہے انہوں نے پہلی مرتبہ خود اپنے منہ سے، بھلے وہ افغانستان کے کانٹیکس کے اندر ہے، اپنے منہ سے انہوں نے کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس طرف نہیں، کچھ اب وہ وہاں پہ نا کافی جو ہے وہ پریشان ہیں، یا اس وقت کافی وہ جو ہے نا وہ مضطرب ہیں، کیونکہ ان کی جو تمام دلیلیں تھیں کہ ٹرمپ آئے گا اور آ کے وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا اور میں رہا ہو جاؤں گا، تو وہ بھی سارا معاملہ بالکل ہی الٹ ہو گیا. ٹرمپ صاحب تو اب بالکل جو ہے وہ سنبھالے جا رہے ہیں جی. تو اس لیے اب ان کے جو اپنا چیف منسٹر تو لے اپنے طور پہ نیا تگڑا توانا چیف منسٹر جس نے کہا کہ میں نے رہا کروانا ہے. اور نہیں، وہ چیف منسٹر کیا رہا کروائے گا؟ کیوں؟ وہ تو خود کہتا ہے کہ میں تو عشق عمران میں مارا جاؤں گا. وہ تو خود اپنے مارے جانے کی جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کر رہا ہے. نہیں، آپ نے اس کو بالکل لفظی معنوں میں لے لیا. نہیں، کمٹمنٹ کا اظہار جو ہے نا وہ اس کے لیے کچھ اور الفاظ ہوتے ہیں. تو وہ تو کہتا ہے کہ جی میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا. اب بندہ اس سے پوچھے کہ یہ جو 2 کروڑ کی آبادی ہے، باقی اپنا 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہے کے پی کے کی، ان کا کیا بنے گا؟ تم تو چلو اپنے ایشو میں مارے جاؤ گے. تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ کس قسم کا کلٹ ہے اور کس قسم کا یہ گروہ ہے. لیکن وزیر اعظم نے ان کو مبارکبادی بھی دی ہے، جو کہ اس ملک مبارکبادی دی ہے ان کی کو. بدقسمتی ہے کہ گزارا تو کرنا پڑے گا نا. وزیر اعظم جب ان کو مبارکبادی دے دی، گزارا بھی کرنا پڑے گا، اور جو ہے وہ وائزلی اس سے جو ہے وہ نبرد آزما بھی ہونا پڑے گا. یہ تو ساری چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑیں گی. وزیر اعظم نے اچھا کیا، ایک آئین اور قانون کا تقاضا ہے کہ انہیں مبارکباد جو ہے وہ دی جائے. اور کہاں وہ ایسے سچے عاشق کہ عشق میں مارے جانے کی بات کرتے ہیں، تو اسی وقت وہ وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی میری ملاقات کروا دیں. آج ملاقات نہیں ہوئی، جو آج ملاقات نہیں ہوئی ان کی، اور پھر واپس کے پی آ گئے. ٹی ایل پی کی طرف آتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ آپ نے بطور انٹیریئر منسٹر بھی ٹیکل کیا ہے اس کو، آپ لا منسٹر بھی پنجاب کے اندر تھے، آپ نے ان کے ساتھ نیگوشیشنز بھی کی ہیں جب آپ سینیٹر نہیں بنے ہوئے تھے. تو کہاں پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے کہ کتنی بڑی یہ تھریٹ ہے؟ کیونکہ پھر دفعہ 144، پھر کنٹینر، اور پھر وہی فساد کی خبریں. میرا خیال ہے کہ کوئی انفارمیشن ہوگی اگر کوئی دوبارہ اس قسم کی جو ہے وہ موومنٹ ہوئی ہے کنٹینرز وغیرہ کی. میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے کہ دیکھیں آخر ہم نے ان کو 10 سال جو ہے وہ ان سے ڈیل کیا ہے، اور ان کے سامنے صرف گورنمنٹ ہوتی تھی بیچاری. تو میرا نہیں خیال کہ اس کریک ڈاؤن کے بعد ان میں اتنی سخت ہو کہ وہ دوبارہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کر سکیں. یہ بلی چوہے کا کھیل ہے. وہ احتجاج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اعتراض ہوتے ہیں، پھر ان کو جگہ ملتی ہے، پھر آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں، پھر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، پھر ایک اور معاملہ ہوتا ہے. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ بلی چوہے کا کھیل، اس کا کوئی حتمی حل نہیں نکلنا کسی طرف؟ نہیں، دیکھیں اس میں جو
انہوں نے اس مرتبہ یہ احتجاج کا وقت جو چنا، مجھے لگتا ہے، اس بارے میں کوئی میں نے تحقیق نہیں کی، کہ وہ اس دفعہ استعمال ہو گئے ہیں، اس مرتبہ استعمال ہو گئے ہیں۔ استعمال ہوئے ہیں۔ ان کو کسی نے دیکھیں نا، ایک غلط وقت پہ، بھئی اگر غزہ کے ساتھ یا غزہ کے شہیدوں مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی مارچ کرنا تھا، تو 2 سال سے یہ ظلم ہو رہا ہے، اور اب تو یہ ظلم ختم ہو رہا ہے۔ اور جب وہ اب فلسطینی تو خوشیاں منا رہے ہیں، وہاں پہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں، وہاں پہ وہ 20 سال بعد میں نے یعنی یہ بھی دیکھا ہے اپنا چینلز پہ، کہ ایک آدمی کے متعلق بتایا جائے کہ وہ 20 سال بعد جو ہے وہ رہا ہو کے آیا، اور وہاں پہ یعنی اور اسرائیلی پریزن ہے، یہ کوئی عام پریزن نہیں ہے۔ عام پریزن نہیں ہے، تو اس موقع پہ کوئی اس کا جواز نہیں تو بنتا۔ کس نے استعمال کیا ہوگا؟ بیرونی قوت نے، اندرونی قوت نے، کس نے استعمال کیا ہوگا؟ بہرحال اس بارے میں وداؤٹ ایک سٹرانگ ایویڈنس اور اپنا جو ہے وہ ویریفیکیشن کی کوئی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال یہ بلا جواز تھا۔ بلا جواز تھا۔ اچھا، اب جو ان کے بارے میں ہم خبریں پڑھ رہے ہیں، اخبارات میں چھپ رہا ہے جی کہ انہوں نے تو ایک نو گو ایریا بنایا ہوا تھا اپنے دفتر کے ارد گرد، جو جتنا اس کو ہم اللہ محلہ کہتے ہیں، وہاں پہ زمینیں خریدی ہوئی تھیں، وہاں پہ گھر خریدے ہوئے تھے، پھر ان کے وہاں پر کیش اتنا نکلا، یہ سارے اخبارات کے اندر چھپی ہوئی ہے، ظاہر آفیشیل سورسز کو وہ کوٹ کر رہے ہیں۔ تو میں جاننا ہی چاہوں گا کہ آپ تمام تر اپنی طاقت کے، آپ فیصل آباد کے اندر اپنے ڈیرے کے باہر بھی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کی مرضی کے بغیر نہ آپ درخت کاٹ سکتے ہیں، نہ آپ درخت لگا سکتے ہیں۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ جب یہ سارا کچھ حکومت انتظامیہ کے ناک کے نیچے ہو رہا تھا، تو تب ان کو پتہ نہیں تھا کہ زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں اور یہاں پر یہ نو گو ایریا بن رہا ہے، یہ مرکز 90 ٹائپ کا مرکز بن رہا ہے؟ یہ آفیشیل سٹیٹمنٹس ہیں۔ تو یہ رانا صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ آفیشیل سٹیٹمنٹس کوئی اتنی زیادہ جو ایگزیجریٹڈ نہیں ہے، ان میں حقیقت ہے۔ اور دیکھیں، جب اس قسم کے متشدد جو ہے وہ گروہ طاقت حاصل کرتے ہیں، تو وہاں پہ پھر غریب غربا کسی کا مکان اگر کسی کو کہا کہ بھی دے دو، لوگ عقیدت میں بھی دے دیتے ہیں، خوف میں بھی دے دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑے بہت پیسے دے کے خرید لی ہو تو ریاست وہ اور چیزیں۔ انتظامیہ کیا کر رہی تھی؟ تو نہیں، دیکھیں اب ریاست اور انتظامیہ جو ہے وہ ہر گھر میں جا کے گھس کے تو نہیں معلوم کرتی کہ جی آپ کیوں بیچ رہے ہیں، یا کیوں آپ جو ہے وہ دے رہے ہیں، عقیدت سے دے رہے ہیں یا قیمتاً دے رہے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ ماحول وہاں پہ کہ جب یہ اب انہوں نے آپریشن وہاں پہ کیا ہے، تو وہاں پہ جس قسم کی ریزنٹمنٹ ہوئی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اس علاقے، اس محلے میں ان کی اسٹرینتھ تھی، کیونکہ یہ مجھے ایک سینئر پولیس آفیسر نے بتایا کہ جب ہم گئے ہیں وہاں پہ آپریشن کرنے کے لیے، فورسز گئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دونوں طرف چھتوں پہ لوگ جو ہے وہ چڑھے ہوئے تھے، اور انہوں نے بڑا پتھراؤ کیا، بلکہ پولیس کو ایک مرتبہ تو وہاں سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو ہم نے پنجاب کے بیچ میں یہ ایک نو گو زون جو ہے وہ بنوایا ہوا تھا، الاؤ کیا ہوا۔ نہیں، یہ دیکھیں یہ کنہوں نے بنوایا تھا؟ کنہوں نے بنوایا؟ یہ تو ہمارا تو بندوبست کرنے کے لیے یہ بنایا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ شروعات کب ہوئی تھی؟ اس کی شروعات یعنی اس وقت یعنی آن ریکارڈ، یا آپ کہہ لیں کہ یعنی شعوری طور پہ جو ہے کی گئی، جب میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا، اور ان کی جگہ پہ بیگم کلثوم نواز مرحومہ نے الیکشن لڑنے کے لیے اپنے کاغذات جمع کروائے تھے۔ پھر اس کے بعد کمپین تو مریم نواز شریف نے کی، وہ ان کو وہ ڈائیگنوز ہوا تو وہ چلے گئی تھی اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ تو اس وقت اس حلقے میں پہلی دفعہ جناب یہ تنظیم بھی جو ہے وہ سامنے آئی، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے اچھے خاصے باوسائل انداز سے سامنے، میں نے الیکشن کور کیا تھا، آئے اور اچھے خاصے ووٹ لیے، اور ان کو پوری سپورٹ حاصل تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ پروگرام تھا کہ پی ایم ایل این جو ہے، اس کے ساتھ جو ریلیجس ووٹ ہے، کیونکہ اٹس سینٹر ٹو رائٹ پولیٹیکل پارٹی، تو اس کو جو ہے نا وہ یعنی علیحدہ کر دیں، یعنی اس کو علیحدہ کیا جائے اور اس پارٹی کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے۔ تو اس کا بنیادی طور پہ تو یہ اس کا جو ہے وہ سوچا گیا تھا کہ اس کا یہ بینیفٹ ہوگا، لیکن وہ بینیفٹ وہ الٹا پڑ گیا۔ پھر جب وہ تھوڑا طاقت میں آئے، تو اس کے بعد اس بات کا بھی مجھے علم ہے کہ پھر یہ بنانے والوں کے ہاتھوں میں نہیں تھے۔ پھر یہ ہمارے جب یہ 2017 اور 18 میں
انہوں نے پھر جب ایجیٹیشن وغیرہ کیے ہیں تو دیور انڈیپینڈنٹ، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے تھے اور ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں تھے. تو لیکن اب اس مرتبہ تو تمام تر زور و شور کے باوجود بڑی جلدی ڈیفیوز ہو گیا، تو اب کس کے ہاتھ؟ نہیں، بڑی جلدی کا آپ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں اس میں جو ہے وہ انہوں نے باوجود اس کے کہ 2-3 دن پہلے ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، اس کے باوجود جس دن انہوں نے کہا تھا کہ ہم نکلیں گے، وہ نکلے اور وہاں سے وہ اتنی طاقت میں تھے کہ باوجود روکنے کے وہ سڑک پہ آئے. وہاں سے وہ پھر پیدل یا گاڑیوں میں جو بھی تھا وہ چل کے آئے. راستے میں انہوں نے کوئی تقریباً 150 کے قریب جو ہے وہ پولیس ملازمین کو زخمی کیا. راستے میں آنے والی ہر بلڈنگ کو انہوں نے جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی اور وہ مرید کے تک پہنچے. تو مرید کے میں جو پھر آپریشن جو ہوا ہے تو وہ پھر جو سامنے مجمع تھا اس کی پوری طرح سے اس کو اینالائز کرنے کے بعد کہ کتنی طاقت کی ضرورت ہے اور کس طرح کا آپریشن ضروری ہے، وہ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیا. تو یہ اب حتمی حل کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ کو لگے گا کہ یہ ایک اور فیز تھا بلی چوہے کے کھیل کا، دوبارہ سے پھر ہوگا، پھر واپس آئیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں جو متشدد ایلیمنٹ ہے اس کی حد تک تو اب یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے. کالعدم قرار دیا جائے گا؟ نہیں، کیونکہ یہ بھی موو چل رہی ہے. کالعدم دیکھیں اس میں کیونکہ جو کیسز قائم ہوئے ہیں ان کی پروسیکیوشن کے بعد اگر عدالتوں سے جو ہے وہ سزا ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ ریفرنس فائل ہو سکتا ہے. آج جو ملاقاتیں آپ کی ہوئی، ایک اور آخری موضوع ہم لے آتے ہیں، کیسی رہی ملاقاتیں؟ ملاقاتیں بہت ٹھیک رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم تھی. اسی ٹیم کے ساتھ مل کے ہم نے پہلے جو ہے وہ بیٹھ کے ان شکایات کہہ لیں یا ڈیمانڈز کہہ لیں یا جو بھی گلے شکوے تھے ان کا جائزہ لیا. مرکز سے متعلق جو ہے فیڈرل گورنمنٹ سے متعلق تو آلموسٹ 90% جو ہے وہ معاملات کو بہتر طور پہ جو ہے وہ ان میں پیش رفت ہوئی تھی. پنجاب سے متعلقہ کچھ ان کے ایشوز تھے، ان کے لوگوں کے، ان کے اپوائنٹمنٹس کے تھے، کوئی ٹرانسفرز کے تھے، کوئی پیسوں کے تھے. نہیں پیسوں فنڈز کے تو ہاں جی فنڈز کے تھے، ڈیولپمنٹ فنڈز کے تھے. تو ان کے اوپر کچھ فردر جو ہے وہ جو ہے ضرورت ہے. تو اس کے متعلق پھر ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ڈار صاحب کی سربراہی میں وہ میٹنگ ہوئی ہے. تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ اس میں اگر کوئی ڈیلے ہوئی ہے تو اس کو جو ہے وہ پورا کیا جائے گا. اس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی میٹنگ تھی، انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. اور پھر وہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی، جو پچھلے دنوں بیان بازی اور جو کوئی تلخ نوائی ہوتی رہی ہے، تو اس کے اوپر نہ صرف بات ہوئی بلکہ اس بات پہ بھی جو ہے وہ اتفاق کیا گیا کہ آئندہ اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ پیدا نہ ہونے دی جائے. آفٹر لیور دیر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، سینیٹر رانا ثناء اللہ ہم سے بات کر رہے تھے. پروگرام ہمارا جاری ہے، اسٹے ٹیون. پروگرام خوش آمدید ناظرین. آج مومند ضلع کے افغانستان پاکستان بارڈر کے اوپر 50 خارجی دہشت گرد مارے گئے، اور یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ مختلف رستوں کے ذریعے پاکستان کے اندر آ رہے تھے، اور اس کے بعد میزائل نے اسٹرائک کیا اور وہ مارے گئے اس کے اندر. لیکن یہ معاملہ متوازی چل رہا ہے. دوحہ کے اندر بات چیت کا بھی آغاز ہے. طالبان کی حکومت کی طرف سے بذریعہ قطر بتایا گیا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو اب وہ ڈائلاگ بھی چل رہا ہے. یہ معاملہ جا کس طرف رہا ہے؟ ہندوستان کا جو اس کے اوپر فنگر پرنٹ ہے آپ کو ہر جگہ پر نظر آتا ہے. تو ہم جاننا چاہیں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض سے، جو سابق ڈی جی ملٹری آپریشن ہے اور سابق کور کمانڈر کوئٹہ اور لاہور رہ چکے ہیں. کیونکہ بطور ڈی جی ایم او اور بطور کور کمانڈر کوئٹہ یہ بالکل ڈیٹیلز کے اندر ہوں گے کہ ایسے معاملات کو ہمیں ٹیکل کیسے کرنا ہے. تو جنرل صاحب بہت شکریہ. ایک تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم نے ہمیشہ سے یہ سوچا تھا کہ افغانستان کے ساتھ ہم انگیج رہیں گے، اس بارڈر میں اگر خطرات ہیں اس کو مینیج کریں گے، کیونکہ ہمارا مین فوکس جو ہے وہ مشرقی بارڈر کی طرف ہوتا ہے. اب وہ مشرق اور مغرب آپ کو بظاہر ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دونوں جو ہیں دونوں بارڈرز کو متحرک رکھے ہوئے ہیں. تو بطور ڈی جی ایم او
یہ ہم نے وار گیم کیے ہوئے ہیں سناری ایم شور کیے ہوں گے کہ جی اگر دونوں طرف سے حملے ہونے شروع ہو گئے تو کیا کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس کے سوال کا جواب دوں, لیٹ می اسٹیٹ اے فیو تھنگس. ایک تو پاکستان از فیسنگ ڈیفیکلٹی آن دا ویسٹرن بارڈر فار لاسٹ 20 years پلس. ٹھیک. اور وہاں سے ٹی ٹی پی, بی ایل اے اور باقی بہت سارے اس طرح کے لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے وہ وہاں سے آ رہے تھے. وہ آتے تھے, ایک سٹیج یہ آئی کہ وی ور فائٹنگ ود دیم, اینڈ پھر وہ وہاں جا کے افغانستان میں بیٹھ کے, اور اب وہ وہاں سے افغانستان سے آتے ہیں فار لاسٹ مینی ایئرز ناؤ. ٹھیک. تو یہ بالکل اٹ واز کلیئر ٹو دا پلانرز ان دا ملٹری, ساری آپشنز پہ کام ہوتا ہے. ٹھیک. This was an option which was discussed several times, and particularly I would believe that in last few years, because ہماری simple ایک ٹیک تھی طالبان رجیم سے کہ یہ لوگ جو پاکستان کے اندر آ کے کاروائیاں کرتے ہیں ان کو آپ کنٹرول کریں. They keep talking but they don't do anything. اور ہر جگہ ہم نے جرگے بھی کیے, ہم نے پوائنٹ پرسنز بھی بھیجے, ہم نے آفیشیل ڈائلاگ بھی کیا, ڈیفنس منسٹر فارمر سب گئے. Absolutely, from the top political level down to any level, اس پہ بہت پاکستان نے ان کے ساتھ بات چیت کی کوشش کی. But this scenario looked developing. اب کوئی بھی state, any state worth its name would eventually do to secure itself by all means including military means. ٹھیک. Military mean was not the priority option. ٹھیک. اور بات وہی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی افغانستان کے لوگوں سے نہیں ہے, ہماری لڑائی افغانستان سے بھی نہیں ہے. ہماری لڑائی بیسکلی یہ تھی, اور سمپل آس تھی, کنٹرول دیز گائز, دے آر کمنگ ان ٹو پاکستان. آ کے یہاں پہ یہ پاکستان میں فساد کریٹ کرتے ہیں, کیجولٹیز کرتے ہیں, اینڈ ڈسٹربنس کرتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں. ان کو روکنا آپ کا فرض ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری پوری افغانستان کے اوپر ریٹ ہے, وچ دے کلیم. ریٹ آپ کے خیال میں واقعتاً ہے, ان کی صلاحیت ہے ان کو روکنے کی, یا وہ کسی اور گیم کا حصہ بنے ہوئے ہیں؟ یہ بھی اٹس آلسو ناٹ ویری امپورٹنٹ کہ صلاحیت ہے, یعنی انٹینٹ بالکل کلیئرلی شو کرنی چاہیے. اف دے ڈو ناٹ ہیو, اگر ان کے کوئی کمیاں ہیں, کوئی اس طرح کے پرابلمز ہیں, تو دے کین ہائی لائٹ دوز, اور وہ کمیاں اور وہ کمزوریاں ان کی پوری کی جا سکتی ہیں. اٹ از دا ایشو آف انٹینٹ. اور انہیں کبھی یہ مانا نہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے, وہ آخر دم تک یہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ آپ کا اندرونی معاملہ. سو اٹ واز بیسکلی ایک پیک آف لائز اینڈ آل, اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ ہیز بین گوئنگ آن. تو فائنلی پاکستان ریئیکٹڈ, اور پھر یہ بارڈر پہ اس طرح کی سچویشن بنی. لیکن اب اس کے ساتھ یہ وار گیم ہوا ہے. ٹھیک. پہلے تو لیٹ می آنسر دس کوسچن کلیئرلی, اٹ ہیز بین وار گیمڈ. اور اگر اس پیریڈ میں دا انڈینس تھنک دیٹ دے کین ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ, وہ بھی وار گیم ہوا. ٹھیک. How to deal with them at this stage and effectively, inshallah. تو جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ افغان طالبان کی اب کیا سچویشن ہے. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ لیکن اب ان کو انکریجمنٹ دلی کی طرف سے ہر قسم کی ہے. پہلے تو شاید کیا یقین خاموشی سے تھی, اب تو جا کے ان کا امبیسڈر وہاں پہ بیٹھتا ہے اور وہاں جا کے پریس کانفرنسز کرتا ہے, اور پھر واضح انٹینٹ کے ساتھ. تو ہندوستان کیا ریسورسز بھی پور ان کر سکتا ہے, کیا اس جگہ پر وہ مزید اس کو اپنی ایک باگرام بیس میں کنورٹ کر سکتا ہے؟ میں ذرا اس طرف جانا چاہ رہا ہوں. وہ تو بہت مشکل ہے. ریسورسز ان ٹرمز آف فائنینسز, ان ٹرمز آف سم ایڈوائزرز, سم ادر پیپل کین کم دیئر. وہ ہیں آلریڈی وہاں پہ, جو ان کو کچھ لوگوں کو ٹریننگ بھی کراتے رہے, پیسے بھی دیتے ہیں, ٹارگیٹنگ کا بھی سارا سسٹم کرتے ہیں. سو وی نو اٹ, وچ از وائی یہ نام دیا گیا, اور بڑا کانشیسلی یہ نام دیا گیا کہ ہو دیز گائز آر. ٹھیک. The issue is what Afghan Taliban regime is doing, it is not in the interest of Afghanistan. It is not in the interest of this region. And there are countries around this, جس میں چائنا ہے, سینٹرل ایشیا ہے, ایران ہے, even GCC. And in my understanding at this point in time, even United States would want to have some stability in this region. ٹھیک. And there are obvious reasons for that. تو طالبان یہ کر کیوں رہے ہیں؟ Survival. سروائیول تو ویسے ان کو ہے نہیں. ہم نہیں, there are issues, there are very serious issues, اور within them Mullah Yaqub is pursuing a different strategy, and the other people are pursuing a different strategy. Mullah Yaqub wants to ascend to power now. He wants to come out of the shadows of Mullah Umar and wants to be there now in Kabul. ٹھیک.
تو ایک ان کی انٹرنل پاور سٹرگل بھی چل رہی ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ بہت ساری وہاں پہ لوگ ہیں, بہت سارے ایسے افغان ہیں جو اس حکومت کو پسند نہیں کرتے, اینڈ فار ویری گڈ ریزنس. اس میں عورتوں کے رائٹس بھی ہیں, تعلیم بھی ہے, اینڈ سو مینی ادر تھنگس. تو یہ ایک ویکیوم میں آئے تھے اور ابھی تک اس ویکیوم میں یہ چل رہے ہیں, بٹ دے ہیو فیلڈ ایوری بڈی اراؤنڈ. چائنا کو بھی فیل کیا انہوں نے, جو بات چیت کرتے رہے ان کے ساتھ, ہمارے ساتھ بھی, سب کے ساتھ. سو ناؤ, اور لویا جرگہ آج تک نہیں کیا انہوں نے. دا فرسٹ تھنگ دیٹ اینی افغان وڈ ڈو, اگر الیکشن نہیں کرانے تو لویا جرگہ تو کریں. لویا جرگہ بھی نہیں کیا انہوں نے, بیکاز دے فیل انکمفرٹیبل ڈوئنگ اٹ. ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی فیصلہ ہو گیا تو جی وہاں پہ وہ فیصلہ ہو گیا, اور وہ بہت سارے فیصلے ایسے ہو سکتے ہیں. اور اب پرٹیکولرلی جب اس طرح کی سچویشن ہو کسی حکومت کی, تو اس کی ایون اف دے ہیو دا ویپنز اینڈ ایوری تھنگ, اس کی لانگیوٹی بہت زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک. ایک تو دے وانٹ ٹو ٹیک دا آئی آف دا بال. دوسرا ہماری انڈیا کے ساتھ جو سچویشن ہے اس میں دس ٹو می اٹ لکس لائک, باقی تو ٹائم ہی بتائے گا, دس لکس لائک اے لاسٹ ڈچ ایفرٹ آف Afghan Taliban regime, and likewise a frustrated last ditch effort from Delhi to kind of come together with them. This is not in the interest of India also at this point in time. انڈیا کے انٹرسٹ میں کوئی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ہم نے بارڈر کھولا ہوا ہے, وہ بندے جو ہیں ہاں استعمال کر رہے ہیں. یہ شارٹ سائٹڈنیس ہے, بیکاز میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کیا کہ دیر آر سو مینی کنٹریز وچ ہیو ٹریمینڈس انفلوئنس ان دس ریجن, انکلوڈنگ پاکستان, چائنا اینڈ ادرس. ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہاں پہ انسٹیبلٹی کریٹ. جو وہ داؤ کھیلنا چاہ رہا ہے وہ داؤ کامیاب نہیں ہوگا. وہ داؤ میرا خیال ہے کہ بالکل کامیاب نہیں ہوگا, اور اس کا بیکاز دیر آر ادر انفلوئنسز وچ ول اسٹارٹ ٹو کم ان ٹو پلے. اٹس ناٹ دہلی کابلز گیم, دیر آر سو مینی ادر پلیئرز. ہے بھی بہت دور. جی تو ہے بھی بہت دور. جی, اور سیکنڈلی افغان لوگوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ, اٹس مائی اسیسمنٹ, آہستہ آہستہ ان ویکس اینڈ منتھس ٹو کم, افغان لوگوں کے اندر جن کی آواز چھپی ہوئی تھی, کمزور تھے, دے ور فیلنگ ویک, but they wanted to say few things, they wanted to differ. اب وہ آوازیں آہستہ آہستہ بڑھیں گی, اور افغان طالبان will start to feel the heat from within, because جو وہ کر رہے ہیں وہ افغان لوگوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. It could be temporary hype, جب لڑائی ہوتی ہے تو hype ضرور ہوتی ہے, but it's not in the interest of Afghan. بالکل آخر میں, کیونکہ ہم اتنی آپ سے باتیں کر سکتے ہیں, وہ فاگ آف وار بھی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں تجزیہ کر رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ بالکل یہ ہندوستان والا پروپیگنڈا ہے, یعنی جس کا فیکٹ سے کوئی تعلق واسطہ ہو نہیں. وہ کہہ رہے ہیں پوسٹیں ہم نے, چیک پوسٹیں ہم نے لے لی, اور ہم نے ان کو ٹینک لے لیا, تو پتہ نہیں کیا کیا. تو جب آپ یہ پروپیگنڈا دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی بیانیے کے اوپر, ان کی اپنی پاپولیشن پر یا ارد گرد کوئی اثر ہوتا ہے, یا آپ کے خیال میں بالکل ہی فضول سی باتیں؟ ایک تو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے, اگر آپ کو یاد ہو تو انٹرنیٹ خود بند کیا ہوا تھا. سو اگر آپ کھول دیا انہوں نے انٹرنیٹ, تو تھوڑا بہت اس کا افیکٹ ہوگا فار دوز پیپل ہو آر ناٹ آن دا گراؤنڈ, کہیں دور ہیں افغانستان میں, ناردرن افغانستان میں, سینٹرل افغانستان میں, جو بارڈر کے پاس نہیں ہے. لیکن آپ دیکھو کہ انڈیا کی صورت میں بھی یہ پروپیگنڈا ود آل دا مائٹی انفارمیشن کیمپین دیٹ دے ہیڈ, اٹ فیل فلیٹ آن اٹس فیس. And it's not too far when Afghan propaganda is also going to fall flat on وہ ہم its کہتے ہیں face. کہ پروپیگنڈا اور چولوں کے اندر فرق ہوتا ہے. جی ہاں, تو یہ نہیں چل سکتا. جو حقیقت ہوتی ہے نا, اس کے قریب قریب بھی پروپیگنڈے کو رکھا جا سکتا ہے. You can't take it too far. آپ نے لیو اٹ دیر. آپ کا بہت شکریہ ناظرین. پروگرام میں یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.